अज़ीज़ सामिन सामियात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम इस कुरान का छठा बाब शुरू कर रहे हैं जो कि सूरह कौफ से शुरू हो के जो कि 50 नंबर सूरह है, सूरह अत-तरहीम जो कि 66 तक 17 सूरतें हैं। इन सूरतों के मज़ामीन से मालूम होता है कि इनमें पहली 7 सूरतें उम्मुल कुरा मक्का में और आखिरी 10 हिजरत के बाद मदीना में नाजिल हुई। कुरान मजीद के दूसरे अबवाब की तरह इस बाब में भी ये बात मलहूज़ रखी गई है कि यह मक्की सूरतों से शुरू होता है और मदनियात पर जाके ख़त्म होता है। इसके मुखातिब मक्की सूरतों में कुरैश मक्का और मदनियात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मानने वाले हैं। अहले किताब उन्हीं के ज़िम्मे में ज़ेर बहस आए हैं। मक्की सूरतों में इसलिए कि उनके ज़माने नज़ूल में वो भी कुरैश की हिमायत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के लिए मैदान में आ चुके थे मदीने के लोग। और मदनियात में इसलिए कि मुसलमानों के अंदर मुनाफिकीन के बाज़ गिरोह उन्हीं के ज़ेर असर थे। इन सूरतों का मौजू क़यामत का असबात यानी क़यामत का सबूत और उसके हवाले से कुरैश को अंज़ार और बशारत और मुसलमानों का तज़किया और तत्हीर है। अल्लाह और रसूल के लिए तस्लीम अतात के तकाज़े इसी तज़किया और तत्हीर के ज़ेल में और उस वक्त की सूरत हाल के लिहाज से बयान हुए हैं। तो चलते हैं सूरत कौफ की तरफ जो कि सूरत अज़्ज़ारियात की जोड़ा सूरह है। कौफ अज़्ज़ारियात ये दोनों सूरतें आपस में मज़मून के लिहाज से तवाम यानी जोड़ा है। दोनों का मौजू असबात क़यामत और उसके हवाले से अंज़ार और बशारत है। दूसरी सूरत में असबात क़यामत के तारीख़ी दलाइल अलबत्ता पहली सूरह के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा तफसील के साथ बयान हुए हैं। इसके साथ कुरान के अंज़ार और अज़ाब को भी साबित किया गया है। दोनों में खिताब कुरैश से है और इनके मज़मून से वाज़ेह होता है कि ये उम्मुल कुरा बस्तियों की जड़ बस्तियों के माँ मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला अंज़ार आम में नाजिल हुई। दोनों सूरतों का ख़ात्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली के मज़मून पर हुआ है। सूरह कौफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है और जिसकी शफ़क़त अबदी यानी हमेशा रहने वाली है। कौफ ये सूरह कौफ है। वल कुरान मजीद और गवाह है बुज़ुर्गी वाला कुरान। बल अजीबु बल्कि अजीब लग रहा है इन कुरैश के लोगों को अनजाअहुम के इनके अंदर आ गए मुनज़िरुन एक ख़बरदार करने वाले मिनहुम इन्हीं में से यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़क़ाल अल काफ़िरून पस कहा काफ़िरों ने हाज़ा शैउन अजीब ये तो अजीब बात है। कौन सी अजीब बात है? ऐसा हम इतना क्या जब हम मर जाएंगे वकुन्ना तुराबों और मट्टी हो जाएंगे वो ज़ालिका रजुम बईद इस तरह दोबारा उठाया जाना बहुत ही दूर की बात है। अब लफ्ज़ मजीद क्या है? कुरान में अल्लाह ताला की सिफ़त के तौर पर आया है और कुरान की सिफ़त के तौर पर भी इसके मानी बुज़ुर्गी बुलंद मर्तबा और साहिब अज़मत के हैं। उस्ताद इमाम लिखते हैं हर कलाम मुतकल्लम की सिफ़ात का मज़हर होता है। इस वजह से जिस तरह अल्लाह ताला बुज़ुर्ग और बरतर है उसी तरह उसका कलाम भी बुज़ुर्ग और बरतर है और ये बरतरी और बुज़ुर्गी कुरान मजीद की एक एक आयत से नुमाया है। सुभान अल्लाह। मुमकिन नहीं है कि कोई साहिब ज़ौक़ कुरान को सुनने या पढ़ने और इसकी अज़मत की शौक़त से मुतासिर और मरूब ना हो। अगर कोई उसकी अज़मत और जलाला से मुतासिर ना हो तो वो तो निहायत ही बलीद है या उसका दिल बिल्कुल सियाह हो चुका है। आदमी तो दरकिनार अगर ये कुरान पहाड़ों पर भी उतारा जाता तो वो भी जैसा कि कुरान में इरशाद है कि अल्लाह ताला की खशियत से पाश पाश हो जाते। यानी कि ये लोग आखरत को नहीं मानते थे। ये कहते थे आखरत का उठना बहुत ही दूर की बात है। ये कहते थे कि ये खुदा का कलाम नहीं है बल्कि इसका बायस इनका इस्तकबार यानी तकब्बुर है कि ये अपने ही अंदर के एक शख्स को खुदा का भेजा हुआ रसूल मानने के लिए तैयार नहीं है। चुनांचे ये कुरान के भी मुनकर हो गए और क़यामत के बारे में भी कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बईद अज़ क़यास चीज़ है। आखिर मरने और मर कर मट्टी हो जाने के बाद कोई शख्स दोबारा किस तरह ज़िंदा हो सकता है? अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 4 में कद अलेमना यकीनन हम जानते हैं मातान कुसुल अर्ज़ु जो कुछ काम करती है ज़मीन मिनहुम इनका हिस्सा व इंदना किताबुन हफ़ीज़ और हमारे पास ये सब कुछ किताब में महफूज है। अल्लाह फरमाते हैं हमारे इल्म को भी ये अपने लिहाज से देखते हैं दर हालांकि इनके जिस्मों से ज़मीन जो कुछ खाती है वो सब हमने जान रखा है और हमारे पास वो किताब भी है जो चीज़ को महफूज रखती है। नहीं बात ये नहीं बल्कि जो ये कह रहे हैं बल्कि इन्होंने हक़ को झुठला दिया जबकि उनके पास आ भी गया इसलिए कि ये उलझन में पड़े हुए हैं।
اللہ فرماتے ہیں ہم تو اس کو بھی جانتے ہیں جو زمین ان کا حصہ کام کرتی ہے، یعنی ایک تو ہمارا ذاتی علم ہے جو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، دوسرے تمام مخلوقات کا ریکارڈ محفوظ کرنے کے لیے ہم نے ایک دفتر بھی قائم کر رکھا ہے جس میں روح و جسم سے متعلق تمام معاملات ان کے جزیات کے ساتھ درج کر دی گئی ہیں۔ انسان کے منتشر اجزاء کو اکٹھا کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دینے اور اس کے اقوال اور افعال کا محاسبہ کرنے میں ہمیں کوئی دشواری آخر کس طرح پیش آ سکتی ہے؟ متففین کی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں فرمایا ہے، کلا ہرگز نہیں، انا کتاب الفجاری لا فی سجین، بے شک بدکار لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں ہوگا، وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانو لوگوں کہ کیا ہے سجین، کتاب مرکم، یہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے۔ اب جو بندہ فوت ہوتا ہے اگر اس کے اعمال نامہ جہنمی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیا کدھر داخل ہو جاتا ہے، سجین میں، اور سجین میں بھی اللہ کے فرشتے ہی پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی اٹھا کے تو ایلیجین میں ڈال دے گا اور ایلیجین کا ڈال کے سجین میں ڈال دے گا، نہیں، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح وہ نیک لوگوں کا اعمال نامہ وہ کہاں رکھا جاتا ہے؟ کلا ہرگز یہ بات نہیں ہے، انا کتاب الابراری، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ لافی علیین، علیین میں ہوگا، یعنی اچھے اور برے کیسے برابر ہو سکتے ہیں جبکہ سجین میں بدکار لوگوں کا اور علیین میں نیک لوگوں کا اعمال نامہ ہوگا۔ وما ادراک ما علیون، تم کیا جانو علیون کیا ہے، کتاب مرکم، یہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے۔ یشہدہ المقربون، یہاں اللہ کے قریبی فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں بل کذبوا بالحق، جبکہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو، لما جاہم، جبکہ ان کے پاس حق آ گیا، فہم فی امر مریج، اور یہ شک کے بارے میں تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم ینظروا، کیا یہ نہیں دیکھتے، الی السماء، آسمان کی طرف، فوقہم، جو ان کے سروں کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، ہم نے اسے کس طرح بنایا، وزیناہا، اور ہم نے سجا دیا اس آسمان کو، وما لہا من فروج، اور اس میں کوئی رخنا، کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک بات کو مانتے اور اسی وقت اس کے کسی واضح تقاضے کا انکار کر دیتے ہیں، چنانچہ ایسی الجھن میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جس سے نکلنے کی کوئی راہ ان کو سلجھائی ہی نہیں دیتی۔ اس موقع پر استاد امام لکھتے ہیں انسان کی گمراہی میں سب سے زیادہ دخل اس کے اسی تضاد فکر کو ہے، یا تو وہ اپنی سہل انگاری کے سبب سے رطب و یابس، یعنی ہر خشک اور تر ہر قسم کے نظریات اپنے ذہن میں جمع کر لیتا ہے، یا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں صحیح نظریات اور عقائد کے ساتھ باطل نظریات کو بھی جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی زندگی مجموعہ ازداد بن جاتی ہے۔ اگر انسان اپنے افکار اور اکابر کا جائزہ لیتا رہے، تنقید کی صلاحیت مردہ نہ ہونے دے اور خواہشات نفس کی پیروی میں حق کے ساتھ باطل کا جوڑ ملانے کی کوشش نہ کرے تو وہ شیطان کے اس فتنے سے محفوظ رہ سکتا ہے، لیکن ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں جو شیطان کے فتنے سے بچتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے، وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگائے فیہا، اس زمین میں، مِن کُلِّ زَوْجٍ بہیج، ہر قسم کے نفیس نباتات، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے جو ان کے سروں کے اوپر ہے، ایسے جیسے باپ کی شفقت ہوتی ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کیسے ہم نے اسے بنایا اور کس طرح ہم نے اسے سجا دیا، اس میں کوئی رخنا، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، اور اس کے بعد زمین جو کہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے، زمین کو بچھا دیا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے۔ پہاڑ یعنی جو اولاد کی حیثیت رکھتے ہیں، جو میاں بیوی کے، ماں باپ کے رشتے کو مضبوط کر دیتی ہے اولاد، اور اللہ فرماتے ہیں اس میں ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگا دیں، تبصرۃ و ذکریٰ، جس میں دنائی بھی ہے اور بینائی بھی ہے، لِکُلِّ عَبْدٍ مُنیب، ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہو، یعنی اس میں بصیرت اور یاد دہانی کے لیے جو توجہ کرنے والے ہوں۔ وہ کون سے توجہ کرنے والے ہوتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم قدرت اور حکمت کی طرف توجہ دلائی ہے جو آسمان اور زمین کے ہر حصے اور ہر گوشے سے نمایاں ہے، جسے ہر صاحب بصیرت کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک تبصرہ اور دوسرا ذکرہ۔ استاد امام لکھتے ہیں تبصرہ سے مراد آنکھوں کے اندر بصیرت پیدا کرنا ہے، جبکہ وہ ذہن سے گزر کر اس حقیقت تک پہنچ سکیں جس کی طرف ذہن رہنمائی کر رہا ہے،
اور ذکرہ سے مراد غفلت کے حجاب کو دور کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے چپے چپے کو ایسے عجائب اور کرشموں سے بھر دیا ہے جو آنکھوں کے پردے اٹھانے اور دلوں کو جھنجھوڑنے اور جگانے کے لیے کافی ہیں، لیکن یہ کرشمے ان پر کارگر ہوتے ہیں جن کے اندر اثر پذیری کی حس موجود ہو۔ جو لوگ اپنی محسوس پرستی کی وجہ سے اپنی یہ حس لطیف مردہ کر چکے ہیں، ان کے لیے یہ ساری کائنات ایک عالم ظلمات یعنی اندھیروں کا ڈھیر ہے۔ اللہ آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے برسایا آسمان سے پانی یعنی بارش، مبارکاً جو بڑی ہی ببرکت پانی ہے۔ اس میں مبارک کے لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس میں مبارکہ کی صفت بارش کی اس فیض بخشی کو نمایاں کرنے کے لیے آئی ہے جو لوگوں کے لیے زرخیزی اور شادابی کا باعث بنتی ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، پھر ہم نے اگائے اس بارش سے باغات، وَحَبَّ الْحَصِیدِ، اور کٹ جانے والے کھیت، یعنی جو یہ فصلیں گندم وغیرہ ہوتی ہیں یہ کٹ جاتی ہیں اور یہ بعد میں بھی استعمال ہوتی رہتی ہیں، صرف کٹنے کے وقت ہی استعمال نہیں ہوتی، یعنی انہیں ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، اور باقی جو باغات ہوتے ہیں جیسے آم وغیرہ یہ وہ ان کے درخت کھڑے رہتے ہیں۔ وَنَخْلًا بَاسِقَاتٍ لَهَا، اور کھجور کے درخت جو اونچی قد والے ہوتے ہیں، طلع نضید، جن کے خوشے رس بھرے ہوتے ہیں۔ رزقا للعباد، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے رزق کے طور پر پیدا کیا۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں اس بارش سے مردہ زمین کو۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح ہم تمہیں نکالیں گے، یعنی آسمان سے برکتوں والا پانی برسایا، پھر اس سے باغ اور فصلیں اگائیں جو کاٹ لی جاتی ہیں، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت اگائے جن میں تہ بتہ خوشے لگتے ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور مردہ زمین کو ہم نے اسی پانی سے زندہ کر دیا۔ مرنے والوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اس بارش سے بندوں کے لیے روزی پیدا کی۔ قدرت اور حکمت کے بعد اب ربوبیت کے پہلو کو نمایاں کیا۔ مدعا یہ ہے کہ جس پروردگار کی قدرت، حکمت اور پروردگاری کی یہ شانیں دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ان کو موت کے بعد انہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔ وہ کیوں ایسا نہ کرے اور ان سے اپنی نعمتوں کا حساب کیوں نہ لے، جبکہ ان کی پرورش کے لیے اس نے یہ غیر معمولی اہتمام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے یعنی یہ قریش کے لوگ اگر جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح و اصحاب الرس و سمود، اور اصحاب الرس اور قوم سمود نے بھی، و عاد و فرعون، قوم عاد اور فرعون، و اخوان لوط، لوط کے بھائیوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ و اصحاب الایکۃ، اور ایکا والوں نے، و قوم تبع، اور قوم تبع، کلو کذب الرسول، ان سب نے جھٹلایا اپنے رسولوں کو، فحق وعید، پس ان پر پکی ہو گئی میرا ڈراوا، میری پکڑ۔ افاحیینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی تخلیق سے، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ نئی تخلیق کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری وعید ان پر واقع ہو کر رہے گی۔ ان سے پوچھو پھر کیا ہم پہلی مرتبہ تخلیق سے عاجز رہے؟ نہیں، ان میں سے کوئی یہ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اصحاب الرسی یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ عرب کی اقوام بعیدہ میں سے کسی قوم کا حوالہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا اور اس کو جھٹلانے کی پاداش میں اس قوم پر عذاب نازل ہوا۔ فرعون کون تھا؟ قوم فرعون کی بجائے یہ تنہا فرعون کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ اصل مجرم کی حیثیت سے در حقیقت اسے ہی حاصل تھی جس کا نام فرعون تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔